खुदावंद के अज़ीम जलाली कादिर और मुक़द्दस नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। मैं नील वाशिंगटन आपसे मुखातिब हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आज हम जानेंगे कि बिदतें तरक्की क्यों करती हैं। तो मेरे अजीज़ों, हम एक ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं जिसमें बहुत से लोग अपनी रूहानी तस्कीन के लिए सेहतमंद मसीही ईमान से परे झांकने की कोशिश कर रहे हैं। ये लफ्ज़ परे जो है ये काफ़ी हद तक हमें दिलकश और दिलचस्प दिखाई देता है। अगर कोई नई तालीम है तो वो सही नहीं है, अगर सही है तो ये नई नहीं है। हम मसीहत को एक पहाड़ की चोटी से जो है वो तशबीह दे सकते हैं, और चोटी कि अगर हम परली जानब देखें या दूसरी जानब देखें तो हमें दूसरी जानब जो है वो ढलवान या पस्ती जो है वो नज़र आती है। और परे झांकने की जो कोशिश है वो जहां हमें दिलचस्प और दिलकश दिखाई देती है, और इसकी एक अहम वजह जो आज के दौर में देखने को मिलती है, अगर हम उसे जानें और महसूस करें तो उसकी एक अहम वजह ये बताई जाती है या हम महसूस करते हैं कि हम ये बातें सुनकर जो है या सुन कर जो है हम थक चुके हैं। हमें कोई नई और दिलचस्प चीज़ जो है वो मिलनी चाहिए, और इसी जुस्तजू में हम जो है वो परे झांकने की कोशिश करते हैं। यानी मसीहत जो है वो पहाड़ की उस चोटी की तरह है जिसके परे झांकने की कोशिश जो है वो हमें ढलवान और पस्ती की जानिब ले जाती है। तो मेरे अजीज़ों, हम जब उस पहाड़ की चोटी जो मसीहत है हम परे झांकते हैं तो हम इसी नई चीज़ों को जानने के लिए जो है हम खुद को पस्ती और ढलवान की जानिब ले जाते हैं। और याद रखें, जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले बयान किया कि मसीहत के मुतल्लक ये जानना ज़रूरी है कि अगर कोई तालीम नई है तो वो सही नहीं है, और अगर सही है तो वो नई नहीं है। तो मेरे अजीज़ों, यहाँ पर आज के दौर में इस बात के मुतल्लक हमें ज़रूर याद रखना है कि कोई भी नई तालीम की बुनियाद हमें नहीं डालनी। अगर वो नई है तो वो सही नहीं है, और अगर मसीहत के अंदर जो चीज़ सही नहीं है वो हमारे लायक नहीं है, वो गुमराही की तालीम है, वो बिदअत है। तो मेरे अजीज़ों, कलामे मुक़द्दस और मसीह यसू में इलाही मुकाशफा पहाड़ की वो चोटी है जिससे कोई शय अजीम और बुलंद और पुरशिकवा नहीं हो सकती, और ना है किसी बेहतर शय की जो तलाश है उसमें हम पहाड़ के परे जाने की कोशिश में जो है हम खुद को जो है उन ढलवानों की जानिब ले जाते हैं जहां सिर्फ हम बरगश्ता हो सकते हैं और कुछ नहीं। याद रखें कि सच्चे अकीदे से परे बिद्दत की दलदल, सांप और बिच्छू और बहुत से पागलपन और गुमराही की जो सोचें हैं वो आपको घेरने के लिए जो है वो आपकी मुंतज़िर हैं। याद रखें कि दवा से परे जहर और मोहब्बत से परे नफ़रत और शिकवा है, मायूसी है और तारीकी है, और यही बिद्दत है। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के कलाम में पौलुस रसूल ने कुरिन्थुस की कलीसिया को लिखते हुए ये मशवरा दिया कि वो अपने आप को आज़माएं कि वो ईमान पर हैं या नहीं। दूसरा कुरिन्थियों 13 बाब और उसकी 5वीं आयत में ये नसीहत जो है और इंतबाह के बाज़ ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। पहला तीमुथियुस 4:1 में ज़हन में रखते हुए हम में से हर एक को अपना जायज़ा लेना चाहिए कि हमारा अकीदा सेहतमंद है
یا نہیں؟ یعنی کتاب مقدس کی یہ واضح تعلیم ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو خدا ہم کو سزا نہ دیتا۔ پہلا کرنتھیوں 11واں باب۔ جب کوئی شخص اپنی روشوں کو بروقت درست کر لیتا ہے تو اس کی تکلیف دار روحانی درستگی کا مرحلہ جو ہے وہ انتہائی مختصر ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے عقائد کو درست نہیں کرتے تو اس سے روحانی تباہی پیدا ہوتی ہے۔ اے میرے عزیزو، ہماری یہ دعا ہے کہ آج کی اس ویڈیو کے ذریعہ سے آپ اپنی اصلاح کر سکیں، اپنے آپ کو جان سکیں اور ان بدعات کی وجہ جان سکیں جو آج ہمارے درمیان میں بہت زیادہ ترقی کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں، اور ان علامات کو جان کر آپ خود کی بھی اصلاح کر سکیں اور ان بدعات کو روکنے کا سبب بن سکیں۔ تو اے میرے عزیزو، بدعت کیا ہے؟ بدعت مذہبی بے راہ روی کا نام ہے۔ بدعت مذہب کی دنیا میں ایک باطل عقیدہ کا نام ہے۔ وہ ایک ایسے مذہبی نظریہ اور قائد کے لیے عقیدت کا تقاضا کرتی ہے جس کی جڑیں غلط تعلیم میں ہیں۔ آج کے دور میں ہم یہ بات دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ بہت سے ایسے مذہبی گروہ ہیں مسیحت میں جو کہ اپنے قائد کے سامنے پرستش کرتے ہیں اور سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور جب ہم ان سے اس کے متعلق پوچھتے ہیں یا یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں یا وہ اپنی ایکسپلینیشن دیتے ہیں تو وہ ایمان کی بجائے اپنے محسوسات پر تکیہ کرتے ہوئے جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اپنے گرو یا اپنے لیڈر یا اپنے پاسٹر یا اپنے رہنما کے شعلہ بیان سے جو ہے وہ بڑے متاثر ہوئے ہیں، ان کی زندگی میں بڑی تبدیلی رونما ہوئی ہے، اور آج جو کچھ بھی وہ ہیں وہ اس کی وجہ سے ہیں۔ بظاہر تو یہ بات کوئی غلط نہیں لگتی، لیکن اسی طرح کی وجوہات ہیں، اسی طرح سے کے اعمال ہیں جو کہ بدعت کو فروغ دینے کا سبب بنتے ہیں۔ کیونکہ آپ کے رہنما، پاسٹر یا جو بھی آپ کا گرو ہے، استاد آپ اسے کہتے ہیں، جو بھی ہے، وہ خود کو ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ منبع سمجھ بیٹھتا ہے، اور آپ کی نگاہ جو ہے وہ ایمان خدا سے ہٹ کر جو ہے اس شخص کی جانب زیادہ مرکوز ہو جاتی ہے جو خدا کو خوش کرنے کی بجائے اس پر زیادہ زور دیتے ہیں جو رہنما، استاد، پاسٹر، گرو، ایلڈر، ڈیکن جو بھی اس کے سامنے موجود ہوتا ہے۔ تو اے میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ بدعت مختلف روپ جو ہے وہ اختیار کر لیتی ہے۔ در حقیقت یہ بنیادی طور پر جو ہے ایک مذہبی تحریک ہے جو صحیح عقیدے میں اس حد تک بگاڑ پیدا کر دیتی ہے کہ سچائی بگڑ کر جو ہے وہ جھوٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب اس کا ایک کلام الہی کی سچائی سے موازنہ کیا جاتا ہے تو اس کے تمام خد و خال نمایاں طور پر نظر آنے لگتے ہیں، اور اس کے تحت ہم اسے نیم مسیحی عقیدہ سمجھتے ہیں یا اس کا نام دے سکتے ہیں۔ کیونکہ اس کے اندر انمیچورٹی موجود ہوتی ہے۔
دور حاضرہ میں جو ہے ترقی پذیر ان بدعتوں میں کوئی بھی اصل میں نئی نہیں ہے، یہ سب پرانی بدعتوں کی نئی صورت ہے۔ جیسا میں نے کہا وہ صورتیں بدل لیتی ہے۔ تو دور حاضرہ میں ترقی پذیر ان بدعتوں کے عجیب و غریب نظریات اور عمل کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیوں اتنے زیادہ مرد اور خواتین، خصوصی طور پر نوجوان نسل جو ہے، ان جھوٹے قائدین اور ان عجیب و غریب اور مشکوک تعلیم کی طرف جو ہے وہ مائل ہو رہے ہیں۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ بڑا ہی آسان ہے۔ کتاب مقدس میں پیشن گوئی کی گئی ہے کہ حقیقی مسیحیت پر وہ لوگ جو ایمان کا انکار کرتے اور اسے بگاڑتے ہیں مسلسل حملے کرتے رہیں گے۔ جدید دور میں اور عہد جدید میں پالوس رسول نے افسس کی کلیسیا کے بزرگوں کو خیر باد کہتے ہوئے انہیں خبردار کیا کہ وہ بڑی احتیاط سے جو ہے وہ گلابانی کریں۔ اعمال 20 باب 28 سے 31ویں آیت میں لکھا ہے، اپنی اور اس سارے گلہ کی خبرداری کرو جس کا روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا، تاکہ خدا کی کلیسیا کی گلابانی کرو جسے اس نے خاص اپنے خون سے مول لیا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد پھاڑنے والے بھیڑیے تم میں آئیں گے جنہیں گلہ پر کچھ ترس نہ آئے گا، اور وہ خود تم میں سے ایسے آدمی اٹھیں گے جو الٹی الٹی باتیں کہیں گے تاکہ شاگردوں کو اپنی طرف کھینچ لیں۔ اس لیے جاگتے رہو اور یاد رکھو کہ میں 3 برس تک رات دن آنسو بہا بہا کر ہر ایک کو سمجھانے سے باز نہ آیا۔ پالوس رسول نے افسس کی کلیسیا کے بزرگوں کو خبردار کیا کہ دشمن ان میں 2 اطراف یعنی کلیسیا کے اندر سے اور کلیسیا کے باہر سے حملہ کرے گا۔ پھاڑنے والے بھیڑیے ہر باہر سے آئیں گے اور گلہ میں سے بھی اٹھیں گے اور الٹی الٹی باتیں کہیں گے تاکہ شاگردوں کو اپنی طرف کھینچ لیں۔ اسی بنا پر بزرگوں کو بتایا گیا کہ وہ جاگتے رہیں اور یاد رکھیں۔ انہیں کبھی یہ نہیں بتایا گیا کہ مختلف نظریات کو اپنا کر اپنے عقیدے کے ساتھ ہم آہنگی کریں یا وہ ہر دل عزیز بننے کی کوشش کریں، بلکہ انہیں یہ یاد دلایا گیا کہ وہ خدا کے ازلی اور حتمی سچائی کے وفادار استاد اور مختار بنیں۔ پالوس رسول نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ روح صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض ایسے لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ پہلا تیموتھیوس 4 باب۔ پھر کیا ایسی وجہ ہے کہ لوگ خداوند یسوع مسیح اور کلیسیا سے اپنے عہد اور وفاداری کے خلاف باطل عقیدوں اور دستوروں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں؟ تو اے میرے عزیزو، خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں ان روحانی نقائص کے بارے میں، روحانی نقص کے متعلق جو ہے کئی وجوہات بتاتا ہے کہ کیوں ان نقائص کی وجہ سے جو ہے یہ روحانی بدعتیں جو ہیں وہ ترقی کر رہی ہیں۔ آئیں ان وجوہات پر غور کرتے ہیں۔ پہلی جو وجہ ہے وہ ہے تاریکی سے محبت رکھنا۔ یوحنا 3 باب 19 سے 21ویں آیت میں مرقوم ہے، اور سزا کے حکم کے سبب سے یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا ہے اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا، اس لیے ان کے کام برے تھے۔ کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے پاس نہیں آتا، ایسا نہ ہو کہ اس کے کاموں پر ملامت کی جائے، مگر
جو سچائی پر عمل کرتا ہے وہ نور کے پاس آتا ہے تاکہ اس کے کام ظاہر ہوں کہ وہ خدا میں کیے گئے ہیں۔ آمین۔ یاد رکھیں، غیر اخلاقی زندگی بسر کرنے والے اور خود پسند لوگ مسیح یسوع کی خوشخبری کی سچائی سے ہمیشہ دور بھاگیں گے، کیونکہ وہ ان کی زندگی کے حقیقی تصور اور تصویر کو ہو بہو پیش کرے گی، وہ سچائی جو خدا کے کلام کی ہے۔ لوگ خدا کی سچائی کو سن کر اس وجہ سے مسیح کی خوشخبری پر ایمان لانے سے انکار کر دیتے ہیں کہ ان کے گناہ کو بڑی صفائی سے ظاہر کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ توبہ اور خداوند پر ایمان لانے کا تقاضا بھی کرتی ہے۔ اسی سبب سے جو ہے بعض مسیحیوں کے لیے مسیح کی عطائے سے برگشتہ ہونے کی ایک خاص وجہ وہ گناہ میں گر جانا ہے اور پھر اسی میں گرے رہنا ہے۔ کیونکہ وہ اس میں رہنا چاہتے ہیں، وہ تاریکی سے محبت کرتے ہیں، لیکن خدا کا کلام نہ صرف ان کی اس بھیانک سچائی کو، تاریکی سے محبت کو ایکسپوز کرتا ہے، بلکہ اس کو چھوڑنے کا بھی تقاضا کرتا ہے۔ اسی لیے بعض مسیحی میں نامی مسیحیوں کی بات کر رہا ہوں، وہ مسیح کی اطاعت وہ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ وہ نامی مسیحی رہنا چاہتے ہیں، اور وہ اس گناہ کو نہیں چھوڑنا چاہتے کیونکہ وہ تاریکی سے محبت کرتے ہیں، اور جب ان کی تاریکی سے محبت کو، ان کے گناہ کو، اس بد اخلاق زندگی کو، بری زندگی کو، مکروہ چہرے کو جب سامنے ان کے رکھا جاتا ہے تو وہ اپنی ہی بھیانک شکل دیکھ کر وہ خوف کا شکار ہو جاتے ہیں اور اسے چھوڑنا نہیں چاہتے، بلکہ ایک ڈیفینسو پوزیشن وہ اختیار کرتے ہیں، وہ مقابلہ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اگریسو پن ان میں نظر آتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ اس طرح کی تعلیم کو ڈھونڈتے ہیں جہاں پر ان کے لیے کوئی گنجائش باقی ہو۔ عبرانیوں 4:13 آیت میں لکھا ہے، وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے، وہ تاریکی سے محبت رکھتے ہوئے تاریکی میں چلے گا۔ تاریکی میں چلتے ہوئے گناہ گار کا یہ خیال ہے کہ اس کے برے کام خدا اور انسان سے پوشیدہ ہیں۔ اس سے زیادہ حماقت کا اور کیا ثبوت ہے، کیونکہ کوئی شخص بھی خدا سے اپنے خیالوں اور کاموں کو کبھی چھپا نہیں سکتا، کیونکہ وہ ہر ایک چیز کو دیکھتا ہے۔ اس سے مخلوقات کی کوئی بھی جو چیز ہے وہ چھپی نہیں ہے، بلکہ جس سے ہم کو کام ہے اس کی نظروں میں سب چیزیں کھلی اور بے پردہ ہیں۔ آمین۔ تو اے میرے عزیزو، لوگ خدا کی اخلاقی شریعت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے وہ غلط عقائد کو قبول کر لیتے ہیں جو ان کی غیر اخلاقی زندگی اور خود پسندی کے بارے میں انہیں ملامت نہیں کرتے۔ ایسے عقائد کو وہ قبول کرتے ہیں، اور وہ مسیح کی معافی اور زندگی کی خوشی کی بجائے اپنی خودی اور گناہ کی لذت سے ہمکنار ہونے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایسے لوگ بدعتی فرقوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور ان فرقوں کے تقاضے سخت بھی ہوں تو بھی انہیں موقع ملتا ہے کہ وہ خدا کے کلام کے بغیر وہ زندگی بسر کرتے جائیں۔ دوسری اہم جو وجہ ہے وہ ہے روحانی طور پر نابالغ ہونا۔ یاد رکھیں کہ اپنی مسیحی زندگی کے ایام میں ہم نوزائیدہ بچوں کی حیثیت رکھتے ہیں، جیسا پہلا پطرس 2:2 میں مرقوم ہے۔ تو ہم روحانی طور پر جب نابالغ ہوتے ہیں، ہم نوزائیدہ بچوں کی طرح ہوتے ہیں، تو ہم سب سے زیادہ ان باطل عقائد کے ہتھے چڑھتے ہیں، یا ان کے جال میں پھنستے ہیں، یا ان کے دائرہ کار کے اندر ہم آتے ہیں۔
اور جب ہم تاریکی سے نکل کر ہم مسیحیت کو قبول کرتے ہیں تو ہم ایک روحانی طور پر جو ہے آسمانی باپ کے نزدیک ایک چھوٹے بچے کی طرح ہوتے ہیں، اور جس طرح سے جو ہے روحانی نوزائیدہ بچہ جو ہے وہ جب اس دنیا کے اندر آتا ہے یا پیدا ہوتا ہے تو اس کو بہت سی بیماریاں لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اسے حفاظتی جو ہے وہ انجیکشن دیے جاتے ہیں، ٹیکے لگائے جاتے ہیں، اس کا کورس کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کسی بھی نابالغ روحانی طور پر نابالغ جو ہوتے ہیں انہیں بھی اس طرح کی بہت سے باطل اور بدعتی عقائد جو ہیں ان سے جو ہے وہ خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ بیداری کا دور ہے۔ آج کے دور میں جو ہے، آج کے اس جدید دور میں جو ہے وہ بشارت کا کام جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور ہو رہا ہے، اور بہت سے جو ہے ایماندار بن رہے ہیں، جو بہت سے جو ہیں وہ توبہ کر کے مسیح کو قبول کر رہے ہیں۔ تو دوسری جانب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آج نوزائیدہ روحانی بچوں کی بہت زیادہ تعداد موجود ہے، وہ بہت کثرت کی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بشارت کا کام زیادہ ہے، لوگ مسیح کو قبول کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ روحانی بچوں کی تعداد پر حملے کا خدشہ بھی اتنا ہی زیادہ ہے، اور ہمیشہ بدعتی فرقوں کی یہ کوشش رہی ہے کہ وہ باطل عقائد کے مہلک جو جراثیم ہیں، بیماریاں ہیں، وہ نوزائیدہ بچوں میں داخل کریں۔ تو میرے عزیزو، انہی خطرات کے پیش نظر جو ہے آج کل کلیسیا میں مسیحی نشو و نما کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ روحانی طور پر جو نوزائیدہ بچے ہیں، کتاب مقدس میں جو ہے ان کا ہمیں ذکر ملتا ہے، اور ان کا ذکر کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ وہ خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہیں، تاکہ اس کے ذریعہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے چلے جائیں۔ پولس رسول نے مسیحی طور پر جو بالغ ہونے کا راز ہے وہ اس طرح سے پیش کیا ہے کہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کاموں کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ 2 تیموتھیوس 3 باب۔ یاد رکھیں، یہ ہدایات آپ کے لیے ہیں، میرے لیے ہیں، ہر ایک نوزائیدہ مسیحی کے لیے ہیں جو نشو و نما اور بلوغت کے لیے کتاب مقدس کا مطالعہ کر کے جو ہے وہ بالغ بن سکتا ہے، اور ان کی بلوغت کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور مسیحی نشو و نما کا راز بھی ہے۔ تیسری اہم وجہ جو ہے وہ ہے روحانی تخریب کاری۔ نہ صرف نوزائیدہ اور نابالغ مسیحی ہی بلکہ سنجیدہ ایماندار بھی جو ہے وہ بدعتی فرقوں میں پھنس جاتے ہیں، اور بعض جھوٹے استاد بڑی محنت اور بڑی تگ و دو سے جو ہے لوگوں کو بدعت کی طرف جو ہے وہ مائل کر بھی لیتے ہیں، اور وہ ان کے حقیقی مسیحی ایمان سے ان کو ہٹا کر جو ہے وہ منحرف کر کے جو ہے وہ اپنے ایسے عقائد کا پیروکار بنا لیتے ہیں جو خدا کے کلام کے متضاد ہوتے ہیں۔ ہم گلتیا کے صوبہ میں جو ہے مسیحیوں کی ایک ایسے ہی گروہ کو دیکھتے ہیں جن کی یہی کیفیت تھی کہ انہوں نے جو ہے پالوس کی خدمت کے وسیلہ سے انجیل کے پیغام کو قبول کیا تھا، اور اس کی منادی سے انہوں نے بڑے جوش و خروش سے مسیح کے فضل کی تعلیم کو اپنایا۔ رسول انہیں جو ہے وہ یاد دلا کر کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا گواہ ہوں کہ اگر ہو سکتا تو اپنی آنکھیں بھی نکال کر مجھے دے دیتے۔ گلتیوں 4 باب 15ویں آیت۔ لیکن اس کے تھوڑے عرصے بعد ہی اس نے
کس قدر دکھی دل سے انہیں لکھا کہ میں تعجب کرتا ہوں کہ جس نے تمہیں مسیح کے فضل سے بلایا اس سے تم اس قدر جلد پھر کر کسی اور طرح کی خوشخبری کی طرف مائل ہونے لگے، مگر وہ دوسری نہیں، البتہ بعض ایسے ہیں جو تمہیں گھبرا دیتے اور مسیح کی خوشخبری کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوشخبری تمہیں سنائے تو ملعون ہو۔ جیسا ہم پیشتر کہہ چکے ہیں ویسا ہی اب میں پھر کہتا ہوں کہ اس خوشخبری کے سوا جو تم نے قبول کی تھی اگر کوئی تمہیں اور خوشخبری سناتا ہے تو ملعون ہے۔ غلاطیوں 1 تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے پرجوش ایمان والے بھی جو ہے وہ برگشتہ ہو گئے۔ غلاطیہ میں پولس کی خدمت کے بعد چند لیڈر آئے جنہوں نے تقاضا کیا کہ خدا کے فضل کی خوشخبری کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں موسیٰ کی شریعت کی فرمانبرداری بھی کرنا ہوگی، تب ہی وہ حقیقی مسیحی ہوں گے۔ پولس نے ان کا ذکر کرتے ہوئے کہا وہ تمہیں دوست بنانے کی کوشش تو کرتے ہیں مگر نیک نیتی سے نہیں۔ غلاطیوں 4 اس کے فوراً بعد اس نے انہیں نصیحت کی پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو۔ غلاطیوں 5 پولس نے انہیں یوں ان تخریب کاروں کا مقابلہ جو ہے کرنے کے لیے کہا جو غلاطیاں کے گلا میں پھاڑنے والے بھیڑیوں کے روپ میں داخل ہو چکے تھے۔ تو میرے عزیزوں سے غلاطیوں میں نہیں بلکہ کرنتھس کے مسیحیوں کو بھی ایسی ہی تخریب کاری کا جو ہے وہ سامنا تھا اور وہ شکار ہوئے۔ اس کلیسیا کے مسیحی بھی روحانی طور پر بچے تھے۔ پہلا کرنتھیوں 3 پہلی آیت۔ جھوٹے استادوں نے مسیح میں ان بچوں پر روحانی حملہ کر کے انہیں اس بدعت میں الجھا دیا کہ راست باز ٹھہرنے کے لیے جو ہے صرف ایمان نہیں بلکہ حکمت کا بھی عمل دخل ہے۔ انجیل کے ان دشمنوں کے سلسلے میں پولس رسول نے کرنتھس کو لکھا 2 کرنتھیوں 11 میں ایسے لوگ جھوٹے رسول اور دغا بازی سے کام کرنے والے ہیں اور اپنے آپ کو مسیح کے رسولوں کے ہم شکل بنا لیتے ہیں، اور کچھ عجب نہیں کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو روحانی فرشتہ کے ہم شکل بنا لیتا ہے۔ تو میرے عزیزو پولس رسول نے بڑے تعجب سے لکھا ہے کہ جب کوئی تمہیں غلام بناتا ہے یا کھا جاتا ہے یا پھنسا لیتا ہے یا اپنے آپ کو بڑا بناتا ہے یا تمہارے منہ پر تمانچہ مارتا ہے تو تم برداشت کر لیتے ہو۔ 2 کرنتھیوں 11 پولس رسول ان روحانی بچوں سے مخاطب ہے جو جھوٹی تعلیم کا شکار ہو چکے تھے کیونکہ وہ کمزور تھے، اس لیے جھوٹے استادوں نے جو ہے ان کا استحصال کر ڈالا۔ کلسے کی کلیسیا میں بھی ایسے ہی جھوٹے استاد جو ہے وہ آ چکے تھے جنہوں نے مسیحی تعلیم کو بگاڑنے کی کوشش کی۔ ان لوگوں نے جو ہے غناستی جو بدعت ہے اس کو انٹروڈیوس کرایا۔ پولس نے کہا کہ خبردار کوئی شخص تم کو اس فلسفی اور لا حاصل فریب کا شکار نہ کر لے جو انسانوں کی روایت اور دنیوی ابتدائی باتوں کے موافق ہے، نہ کہ مسیح کے موافق۔ کلسیوں 2:8 اس نے مزید کہا کہ کوئی شخص خاکساری اور فرشتوں کی عبادت پسند کر کے تمہیں دوڑ کے انعام سے محروم نہ رکھے، ایسا شخص اپنی جسمانی عقل پر بے فائدہ پھول کر دیکھی ہوئی چیزوں میں مصروف رہتا ہے۔ کلسیوں 2:18 تو میرے عزیزو رسولی زمانہ میں تقریباً ہر ایک کلیسیا میں شیطان کے خادم بھیڑیوں کے روپ میں جو ہے وہ داخل ہوئے اور انجیلی پیغام کو بگاڑ کر ایمانداروں کو روحانی طور پر نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے۔
تو ہے میرے عزیزو، چوتھی وجہ ہے اپنی عقل پر غرور کرنا یا عقلی غرور۔ عہد جدید میں ایک اور اہم وجہ بیان کی گئی ہے کہ لوگ کیوں مسیح کی ذات سے منحرف ہو کر جو ہے وہ باطل عقائد بدعت کی پیروی پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ عقلی غرور ہے، جس سے ہر ایک ایماندار کے متاثر ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کلیسیائی تخریب کاروں نے کرنتھس کے مسیحیوں کو مسیح سے جدا کرنے کے لیے یہی ایک ہتھیار ہتھ کنڈا استعمال کیا۔ دوسرا کرنتھیوں 11واں باب 3 سے 4 آیت۔ پولس رسول نے جو ہے انہیں تنبیہ کے لیے لکھا، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو جس طرح سانپ نے اپنی مکاری سے ہوا کو بہکایا، اسی طرح تمہارے خیالات بھی اس خلوص اور پاک دامنی سے ہٹ جائے جو مسیح کے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ جو آتا ہے اگر وہ کسی دوسرے یسوع کی منادی کرتا ہے جس کی ہم نے منادی نہیں کی، یا کوئی اور روح تم کو ملتی ہے جو نہ ملی تھی، یا دوسری خوشخبری ملی جس کو تم نے قبول نہ کیا تھا، تو تمہارا برداشت کرنا بجا ہے۔ آمین۔ انجیل کی خوشخبری کو جسمانی حکمت سے نہیں بلکہ خدا کے فضل کے ساتھ قبول کرنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ تو اے میرے عزیزو، اس کے لیے پہلا کرنتھیوں 1 باب 19 سے 20 آیت کی بھی تلاوت کیجیے گا۔ لکھا ہے، میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا۔ کہاں کا حکیم، کہاں کا فقیہ، کہاں کا اس جہاں کا بحث کرنے والا؟ کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقوفی نہیں ٹھہرایا؟ اے میرے عزیزو، عہد عتیق کے عظیم بزرگ اور دانشور ایوب کی نصیحت کو یاد رکھیے، جس نے کہا، دیکھ خداوند کا خوف ہی حکمت ہے اور بدی سے دور رہنا خرد ہے۔ ایوب 28 باب۔ حقیقی حکمت کی بنیاد خدا کی فرما برداری اور اس کا کلام ہے۔ تو اے میرے عزیزو، میں نے آج آپ کے سامنے 4 اہم وجوہات رکھی جس کی وجہ سے بدعتیں جو ہے وہ آج ترقی کر رہی ہیں۔ تو اہم نقطہ جو ہے میں اختتام کرنے سے پہلے جو ہے یہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایمانداروں کی اولین ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ انہیں ان بدعتوں کے مطالعہ پر جو ہے عبور حاصل ہو، بلکہ زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ وہ خدا کے کلام کو خوب جانے اور مانے۔ بدعتوں کی تمام پہلوؤں کو جاننے کی بجائے جو ہے ہم ان چند خصوصیات کا جائزہ لے کر جو ہے ہم انہیں پہچان سکتے ہیں، جس کا ذکر جو ہے وہ بائبل مقدس میں ملتا ہے۔ یہ مسیح کی خوشخبری کی بجائے کوئی اور پیغام ہے۔ ان کی پہچان کر کے ہم جو ہے وہ بدعات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو اے میرے عزیزو، یہاں پر ایک اور جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ کسی بدعتی فرقے کے نقطہ نظر جو ہے وہ درست بھی ہو، وہ مفید بھی ہو، لیکن اس کا استعمال جو ہے وہ سادہ لو ایمانداروں کو بہکانے کے لیے اور اپنی طرف مائل کرنے کے لیے جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو اے میرے عزیزو، آج میں نے آپ کے سامنے وہ چند وجوہات رکھی جس کی وجہ سے بدعات جو ہے وہ ترقی کرتی ہیں، اور آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے جو ہے وہ دور حاضرہ میں جو ہے بدعتوں کی عمومی جو خصوصیات ہیں میں ان کو بیان کروں گا۔ خداوند جو ہے آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ لائک اینڈ شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔